नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म व हिकमत के मोती सूरह यूसुफ़ की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिले में सिलसिलेवार सूरह यूसुफ़ का मुतालिया कर रहे हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह मुबारक की 90 आयात हम पढ़ चुके हैं। जो मज़मून इस मुकाम पर अब तक आ चुका है वो ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये तरग़ीब दी कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हुए जाओ, ढूंढो यूसुफ़ को भी और उनके भाई बिन्यामीन को भी। अब उसके बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई तीसरी बार पहुँचते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, तो आकर अपनी आजिज़ी का बड़ी दरबंदी से इजहार करते हैं कि हमें और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ़ें पहुँची हैं, बड़े सदमे झेलने पड़ रहे हैं और अब हमारे पास इतनी कीमत भी नहीं कि हम आपसे राशन लेकर जा सकें। लिहाजा जो भी हमारे पास कीमत दस्तयाब है बस यही कबूल कर लीजिए, इस कीमत का हमें राशन दे दीजिए और बाकी राशन जो हमारी ज़रूरत का है वो सदक़े के तौर पर दे दीजिए। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की ये कैफियत देखी, उनकी ये कसमापुरसी देखी, उनकी ये लाचारगी देखी, बेबसी देखी, अब उनसे नहीं रह सका और उन्होंने हकीकत से पर्दा उठा दिया और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने नादानी के ज़माने में क्या किया था यूसुफ़ के साथ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ? यूसुफ़ को तुमने जाकर कुएं में डाल दिया था और बिन्यामीन को तुम मुसलसल अपने गैर अखलाकी रवैये से और अपने तंज से दुख देते रहे हो। याद है तुम्हें जबकि तुम नादान थे? यानी बता रहे हैं कि ये माजी की बातें, अब तो तुम नादान नहीं रहे गोया। बड़ा अच्छा असलूब है किसी को उसकी गलती बताने का और उसकी गलती बताकर उसकी इस्लाह करने का। ज़रूरी है कि जब किसी की इस्लाह की जाए तो उससे उसकी गलती से आगाह किया जाए। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में आगाह किया था कि जो तुम शिरक करने वाले लोग हो, मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुम अल्लाह के सिवा नहीं इबादत करते मगर चंद नामों की जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों की इस्लाह की थी तो उनसे कहा था कि काल हल आमनुकुम अलैहि कमा अमिनतु अला अखीह मिन क़ब्ल, अरे क्या मैं बिन्यामीन के बारे में तुम पर ऐसी एतमाद करूं जैसे कि मैंने तुम पर एतमाद किया था इसके भाई यूसुफ़ के बारे में? तो ज़रूरी है कि जिसकी इस्लाह करनी हो बड़े अच्छे पैराए में, शाइस्ता पैराए में, बग़ैर कोई तंज़ करते हुए, बग़ैर कोई बुरे अलकाब इस्तेमाल करते हुए, अच्छे पैराए में उससे उसकी गलती से आगाह किया जाए ताकि उसकी इस्लाह हो। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि याद है तुम्हें, तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम लोग नादान थे? अब एकदम भाइयों को ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता हमने यूसुफ़ के साथ क्या किया है। तो पूछा, क्या आप यूसुफ़ हैं? कहा कि हाँ मैं यूसुफ़ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है और अल्लाह ने हम सब पर बहुत एहसान किया है। और फिर बता दिया कि अल्लाह एहसान किस पर करता है? उस पर एहसान करता है जो हर किस्म के मुखालफत के जवाब में, हर किस्म की साजिश के जवाब में मुत्तकी रहता है, परहेज़गार रहता है, कोई खिलाफ शरअ काम नहीं करता और जो बड़े सब्र से, सुकून से मुखालफतों को, ईज़ा रसानियों को बर्दाश्त करता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। इस पर भाइयों ने एतराफ़ किया कि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, यकीनन ए यूसुफ़ अल्लाह ताला ने तुम्हें हम पर चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें हम पर तरजीह दी है।
لقد آثرک اللہ علینا وإن کننا لخاطئین، اور بے شک ہم یقیناً خطا کار تھے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں ہماری غلطی پر معاف کر دو، اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، تمہیں چنا ہے، اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، کیا جواب دیتے ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا کہ آج کوئی الزام نہیں ہے تمہارے اوپر، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گویا بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بڑی دریا دلی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری بخشش فرما دے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کا ذکر بھی بڑے خاص انداز سے کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور تم پر رحم کرے گا، اور اگر تمہارے اندر سچی ندامت ہے وہ ضرور رحم کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ محترم ناظرین، بالکل یہی معاملہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دردمندی سے، بڑے دل کی گہرائیوں سے، بڑے خلوص سے، بڑے اخلاص سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور اہل مکہ آپ پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ کبھی آپ کے اوپر جھوٹے الزامات کے تیر برسائے، معاذ اللہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ کذاب ہے، بہت بڑے جھوٹے ہیں، معاذ اللہ مجنو ہیں، معاذ اللہ کاہن ہیں، سحر زدہ ہیں، اور پھر تشدد کا بازار بھی گرم کیے رکھا، کئی مرتبہ آپ کو مجروح کیا، عین سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، اور پھر بالآخر مکی دور کے آخر میں تو طے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے اللہ کی اجازت سے ہجرت کی، اور 3 دن تک، چونکہ وہ چاروں طرف پھیل کر آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، 3 دن تک آپ غار ثور میں محصور رہے۔ آسان نہیں ہے اس طرح کے غاروں کے اندر چھپ کر رہنا، اور ہر وقت یہ خطرہ ہونا کہ اگر باہر نکلے تو دشمن گھیر لیں گے۔ پھر اس کے بعد مدینے میں بھی آپ کو انہوں نے چین لینے نہیں دیا، اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، بدر میں بھی حملہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر احد میں بھی بڑی تیاری کے ساتھ آئے، اور پھر خندق کے موقع پر تو 10,000 کی تعداد جمع کر کے مدینے سے مسلمانوں کا صفایا کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے صبر اور تقوی ان دونوں کا دامن تھامے رکھا، لہٰذا ان کے مذموم مقاصد ناکام ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی۔ آپ بغیر ہتھیاروں کے احرام باندھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکے کی طرف گئے تھے، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن عمرہ نہیں کرنے دیا اور کہا کہ واپس جاؤ، اور ایک ایسی صلح پر مجبور کیا جو کہ بظاہر ایک طرفہ قسم کی صلح تھی، لیکن آپ نے اپنے اخلاقی طرز عمل سے ان کی یک طرفہ صلح کو بھی قبول کر لیا، پھر اس 2 سال بعد خود ہی صلح کو توڑ دیا۔ تو اب اگر کوئی اور ہوتا اللہ کے رسول کی جگہ، اور اس کو اگر اب 10,000 ساتھی میسر آ گئے تھے، تو وہ تو پھر اگلے پچھلے سارے حساب چکا دیتا۔ آپ پوری قوت کے ساتھ مکے کی طرف جاتے، اور جا کر مکے والوں سے ان کے ایک ایک جرم کا انتقام لیتے، لیکن آپ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے صلح حدیبیہ توڑنے کے بعد مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ تم نے بنو بکر کی مدد کی ہے جو تمہارا حلیف قبیلہ ہے، بنو خزاع کے خلاف جو ہمارا حلیف قبیلہ ہے، یہ حرکت کر کے تم نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اب 3 ہی شکلیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ تم بنو بکر کی حمایت سے ہٹ جاؤ، تو ہم بنو خزاع کی مدد کر کے اور جو بھی ان کے مقتول ہیں ان کا بدلہ ہم خود لے لیتے ہیں، یا پھر جتنے لوگ بنو خزاع کے تم نے اور بنو بکر نے مل کے مارے ہیں ان کا خون بہا دو، اور ورنہ پھر ہم سمجھیں کہ تم نے صلح توڑ دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صلح توڑ دی ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے پاس 10,000 صحابہ اب موجود تھے، آپ ان کے ساتھ جا کر مکے والوں سے تمام جو بھی ان کے
اب تک کہ ان کی سازشیں تھیں ان کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے قطعاً کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ مکے کی طرف جانے والے اپنے پوری مہم کو آپ نے خفیہ رکھا تاکہ مکے والوں کو موقع نہ ملے تیاری کا، ان کو معلوم ہی نہ ہو، اور پھر وہ نہ تیاری کر سکیں، نہ ان کے اندر مقابلے کی ہمت ہو، اور کم از کم خون ریزی سے مکے کو فتح کر لیا جائے۔ ناظرین، وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے سب ہیں کہ اسی نے کائنات بنائی، مگر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مولانا محمد طاہر مدنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے جنت، اس لیے کیجئے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ اللہ کی عبادت، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم۔ وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو محبت کا، فراخ دلی کا، تحمل کا، بردباری کا، عفو درگزر کا مظاہرہ یوسف علیہ السلام نے کیا، اس سے بڑھ کر یہ مظاہرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے پر حملہ کر کے اور مکے والوں کے اب تک تمام جرائم کا حساب چکا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے مکے کی طرف اپنی پوری مہم کو خفیہ رکھا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ اچانک مکہ پہنچ گئے۔ پھر یہ بھی کیا کہ اگلے دن جب مکے میں داخل ہونا ہے تو اس سے پہلے ایک رات مکے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ جس کے لیے ممکن ہو چراغ جلائے۔ جب 10,000 صحابہ کی جماعت میں ہزاروں چراغ جلے ہیں اور ان کی روشنی مکے والوں تک پہنچی ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر، ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اب ان کے اندر کوئی مقابلے کی سکت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب پہنچے ہیں مکے کے قریب تو کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ پناہ لے اسے معافی ہے، جو اپنے گھر کے اندر دروازے بند کر لے، گھر میں داخل رہے، اسے معافی ہے، جو حرم میں جا کے پناہ لے لے اس کے لیے معافی ہے۔ اس طریقے پر آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ صرف چند لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت کی اور وہ مقابلے میں جہنم واصل ہوئے، اور مکہ بڑے پرامن طریقے سے آپ نے فتح کر لیا۔ اب وہ لوگ جو آپ کے خلاف
اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ انتہائی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے انسان ہیں، ایک کرم کرنے والے انسان کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں آج تمہیں وہی کچھ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، آج تم آزاد ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت یوسف سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ نہیں تھی کہ خون ریزی کر کے لوگوں کو جہنم واصل کیا جائے، آپ کی اولین ترجیح یہ تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، لوگ ہدایت کے رستے پر آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے، اور وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ہے۔ تم سچی توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، وہ ضرور رحم کرتے ہوئے تمہارے اب تک کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ اس سے پہلے بھائی یوسف علیہ السلام کو بتا چکے تھے، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رو رو کر ان کی بینائی جا چکی ہے، تو اب یوسف علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزے سے اپنے بھائیوں کو آگاہ کیا۔ تو کیسے آگاہ کیا؟ فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، ایسا کرو کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے اس کرتے کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو۔ اس کرتے میں جو بھی میری بو سمائی ہوئی ہے، جب یہ بو ان تک پہنچے گی انشاءاللہ ان کو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، فالقوہ علی وجہ ابی، پھر اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یات بصیرہ، اور وہ پھر آ جائیں گے میرے پاس اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور تم ایسا کرو کہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کر یہاں پر میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی یہ ہے یہود کے سوال کا جواب۔ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام ان کو تو فلسطین میں بسایا تھا، یہ لوگ مصر کیسے پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پاکیزہ قصے کے ذریعے سے یہود کے پوچھے گئے سوال کا جواب دلوا دیا، اور وہ جو اللہ کے رسول کا امتحان لینا چاہ رہے تھے اللہ نے اپنے حبیب کو اس امتحان میں سرخرو کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کس طریقے پر مصر پہنچے، کس طریقے پر مصر میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے مجھے ایک منصب دیا ہے، یہاں میرا ایک مقام ہے، لہٰذا جاؤ اور جا کر یعقوب علیہ السلام کو بھی اور اپنے پورے کنبے کو، اپنے پورے خاندان کو یہاں مصر کے اندر لے آؤ۔ واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر، تو پھر جب وہ قافلہ جدا ہوا مصر سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر وہ قافلہ جو ہی مصر سے نکلا، قال ابوہم، این اس وقت فلسطین میں سینکڑوں میل دور فلسطین میں کنعان میں ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریحا یوسف، بے شک میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، خواہ تم یہی کیوں نہ کہنا شروع کر دو کہ یہ بوڑھا بالکل ہی سٹیا گیا ہے، یہ بوڑھا بہک گیا ہے، لیکن مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین،
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لأجد ریحا یوسف، بے شک میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، خواہ تم لوگ یہ کیوں نہ کہنا شروع کر دو کہہ رہے یہ تو بڑھاپے میں بہک گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں اور یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ قالو، تو جو بھی گھر والے اس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود تھے، ان کے بیٹے تو گئے ہوئے تھے مصر، اور پھر وہاں سے وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لا رہے تھے، لیکن جو لوگ وہاں گھر پر موجود تھے، ممکن ہے ان کی بہویں ہوں اور یا یہ ہے کہ ان کے پوتے وغیرہ ہوں، انہوں نے یہ کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک اے یعقوب علیہ السلام، اے ہمارے جد امجد، آپ تو بہت پرانی بھول میں ہیں، آپ تو واقعی ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یوسف کہاں ہوگا، اتنا عرصہ ہو گیا اس سے ہم سے بچھڑے ہوئے، اور آپ اس کی سوچ سے، اس کے ذکر سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے۔ فرمایا فلما ان جاء البشیر، تو پھر جب مصر سے آیا بشارت دینے والا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جب پہلا فرد وہاں پر پہنچ